बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील खैरपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान मियाँ अब्दुल मुनम साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप इनके टनोर के हवाले से बात करें तो खैरपुर बार एसोसिएशन में आप 3 दफ़ा सदर रह चुके हैं। आप 2006 में रह चुके हैं, 2007 में रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करें कि बार की डेवलपमेंट के हवाले से आपने अपने टनोर में क्या काम करवाया, इसके अलावा खैरपुर टामे वाली के क्या मसाइल हैं, यहाँ के सियासतदान खैरपुर के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इन फ्यूचर सर के क्या प्लान है, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का खैरियत से हैं। सर हम तालीम के हवाले से पूछें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, सर मैं ये जानना चाहूँगा आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर टामे वाली से मैट्रिक यहीं से किया। ठीक सर। उसके बाद मैंने बहावलपुर कॉमर्स कॉलेज में एंटर किया, आई कॉम डी कॉम किया। उसके बाद मैंने एससी कॉलेज से बीए इकनॉमिक्स और स्टेट में किया और उसके बाद मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एलएलबी में एडमिशन लिया। ठीक सर। और एलएलबी जो है मैंने बहावलपुर इस्लामी आईयूबी से ही डिग्री हासिल की। ठीक सर। जी सर, बोल रहे थे आप? जी। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, आपको था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? मेरे दादा जान भी वकील थे, मौलवी मोहम्मद रमज़ान साहब। उसके बाद मेरे वालिद साहब पहले तो सर्विस में रहे, लाहौर डेमोक्रेसी में रहे, लाहौर तहसील के इंचार्ज भी रहे। अच्छा। और वो मलिक मिराज खालिद साहब के साथ, नवाब कज़ल बख्श, उनके साथ उनका काफ़ी टाइम गुज़रा। उसके बाद दादा जान की ख्वाहिश पे वो जॉब्स छोड़ के और वकालत उन्होंने अपनाई। जी। तो उन्होंने अपनी वकालत हासिलपुर में ही शुरू की, क्योंकि उस वक्त तहसील हासिलपुर थी। और जब मैंने लॉ किया तो 90 में खैरपुर तहसील अनाउंस की गई। वो गद्देजी साहब की उसमें कोशिश थी और ख़ुद मेरे वाले साहब या दूसरे भी शहर के बहुत सारे रफ़्क़ाकार थे जिन्होंने ये कोशिश की। अब्दुस्तार हमदानी साहब, मेरे वाले साहब मियाँ मोहम्मद मुनीर ताहिर साहब, अफजल निज़ामी साहब, जावेद पीरज़ादा साहब, ऐसे ही बहुत सारी शख्सियात थी जिनकी कोशिश से खैरपुर तहसील बनी 1990 में तकरीबन। अच्छा। और फिर उसके बाद चूँकि उस वक्त जो क्रिमिनल वर्क था वो एसी साहबानों के पास होता था। अच्छा। तो क्रिमिनल वर्क तो खैरपुर में 90 से ही शुरू हो गया था, यहाँ एसी साहब थे। अच्छा। दुरानी साहब। उसके बाद कोशिश की गई कि सिविल कोर्ट भी खैरपुर में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरी तहसील के लोगों को हासिलपुर जाना पड़ता है, उसके भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। इस वक्त तो अवेलेबल है ना, इंटरसिटी बसेस की सर्विस भी हैं वैगने, वहाँ उस वक्त नहीं होती थी। चंद बसें चलती थी, वो भी उनका टाइम होता था, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था, लोगों के काफ़ी नुकसानात होते थे। जी। तो उसमें मेरे वाले साहब ने कोशिश की, जस्टिस हसन सिंदड़ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और उन्होंने अब्बा जान के साथ ये कोशिश करते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को मिले। तो चीफ जस्टिस साहब की ये ख्वाहिश थी कि आप मुझे खैरपुर में कोर्ट कम्प्लेक्स और सिविल जज के लिए रेजिडेंस का अरेंज करके दे दें तो मैं उसकी अपॉइंटमेंट कर देता हूँ। उसके लिए अब्बा जान ने अपनी ज़ाती हैसियत में वो कोशिश की और उसमें कुछ तावन राव गफ़ार साहब और मलिक अजहर नंगाना साहब थे जिन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया मेरे वाले साहब को। और यहाँ हमने कोर्ट कम्प्लेक्स का भी ज़ाती कोशिश से, अपने ज़ाती एक्सपेंसेस से उसकी कुछ तकमील की, उसकी रेनोवेट किया कमरे को जो है,
اور ریزیڈنٹس کے لیے بھی. تو اس کے بعد وعدے کے مطابق پھر جسٹس حسن سندھڑ صاحب اور ابا جان جب چیف جسٹس صاحب کو دوبارہ ملنے گئے تو انہوں نے سول جج صاحب کی اپائنٹمنٹ کا آرڈر خیرپور کر دیا. اچھا. یہ 91 میں ہوا. ٹھیک سر. تو میں اسی وقت سے پھر خیرپور تحصیل میں ہی ایز اے لائر یہاں پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک. تو الحمدللہ یہاں کے جو لوگوں کے مسائل جو ٹریولنگ کے حساب سے تھے وہ بھی کافی حل ہو گئے. اچھا. اور لوگوں کو جو اس کے علاوہ بھی مشکلات تھی جی. دور دراز سے علاقوں سے آنا جو دیہات کے ایریاز تھے اور وہاں پہنچنا مشکل تھا، یہاں وہ پہنچ جاتے تھے. اور یہاں پہ ان کو وکلا بھی اویلیبل ہو گئے اور جو نئے وکلا صاحبان تھے ان کے لیے بھی ایک سکوپ تھا ان کے اپنا کام کرنے کا، پریکٹس کرنے کا، ان کو ارن کرنے کا. وہ بھی کافی موقع جو ہیں یہاں پہ ملے. الحمدللہ خیرپور کے جتنے بھی وکلا یا قریب کے جو دیہات کے ہیں وہ ادھر ہی خیرپور میں ہی پریکٹس کر رہے ہیں اور یہیں سے ہی الحمدللہ اپنا روزگار بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. لوگوں کے مسائل بھی جو ہیں وہ بھی اپنی کوشش سے حل کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں بھی آسان کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں گے. ٹھیک. اچھا سر، سوال پوچھوں گا. ماشاءاللہ 3 دفعہ آپ صدر رہے ہیں. جی تو میں یہ پوچھوں گا کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھے وکیل میں پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. اس کو محنت کرنی چاہیے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی بالکل فیئر ہونا چاہیے اور جو کیس اس نے لیا ہے اس کی محنت کرنی چاہیے، اسٹڈی کر کے آنا چاہیے اس کو. اور لا پوائنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آ سکے. ٹھیک. اس میں سب سے اچھی بات وکالت میں کامیابی کی یہی ہے، آپ کا جو نام جو کامیابی کا ہے وہ آپ کی محنت ہی ہے. آپ کو فیئر پریکٹس کرنی چاہیے، کوئی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کلائنٹ کے ساتھ بھی مخلص رہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کورٹ میں پیش ہو تو آپ کو اپنے علم جو آپ نے کیس تحریر کیا ہے، جو آپ نے فیکٹس لکھے ہیں اس کو قانون کے مطابق اس پہ اپنا بحث کرنی چاہیے، اس پہ ایویڈنس کرانی چاہیے. اگر آپ کو وہ قانون کا پتہ ہے، آپ کیس لا کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کی بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اپنی محنت اور اپنی لگن سے ہی آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. انفیئر پریکٹس میں آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے سوائے تھوڑے پیریڈ کے لیے. آپ کا نام ہو جائے گا، آپ پیسہ بھی کما لیں گے، لیکن وہ نام کوئی وکالت کے پروفیشن کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہوگا، پریکٹس کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہوگا، آپ کی شہرت بھی اچھی نہیں ہوگی. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو فیئر پریکٹس کرنی چاہیے. کوئی غلط طریقہ، کوئی غلط سورس آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ کو اپنی محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے. کسی سفارش، کسی سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے. اپنی محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے صرف امید لگائیں کہ آپ کو صلہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے آپ کی محنت. سر، بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ کا جو تعلق ہے پہلے تو بہت اچھا رہا ہے، تقریباً 2010-12 تک بہت اچھا رہا ہے. اس کے بعد بار اور بینچ میں جو فرق ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کچھ ہمارے وکلا صاحبان بھی جو ہماری یونینز جیسے بار ایسوسیشنز ہیں، کچھ تو ہمارے نمائندگان جو ہے اپنے وکلا کے لیے جو ان کو بار ایسوسیشن کے لیے کرنا چاہیے جی وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. اب وکلا کے، نوجوان وکلا کے کیا مسائل ہیں جی ان کا اس طرف توجہ نہیں ہے. اب جو فرض کیا جو وکلا سینئر ہیں اور ایجڈ بھی ہو گئے ہیں
تو ظاہر ہے اس میں ہمیں گورنمنٹ سے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا. وکیل جب تک صحت مند ہے, صحیح کام کر رہا ہے, تو وہ تو ارن کرتا رہتا ہے, اپنے گھر کا بھی سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن ایج فیکٹر ہوتا ہے جب وہ بوڑھا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے. ہماری ایسوسیشنز نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ تاکہ ان کو اس ایج میں, بڑھاپے میں یا بیماری کی صورت میں ان کو یہاں سے کوئی فائدہ ہم پہنچا سکیں, یا ہماری بار کونسلز ان کو کوئی فائدہ دے سکے. تو اس بارے میں ابھی تک ہماری جو بار کونسلز ہیں, انہوں نے کبھی پنجاب بار کونسل ہو گئی یا پاکستان بار کونسل ہو گئی, انہوں نے اپنے طور پہ وکلا کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک سر. جی سر, جی میری یہ گزارش ہوگی آپ کے توسط سے کہ اگر ہمارے یہ نمائندگان جن کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل میں, ان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے, کیونکہ آج تو وہ بھی ینگ ہیں, کل کو انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. بہتر ہے ان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے, لیکن یہاں ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, محنت کر کے انہوں نے ڈگری لی ہے, وکالت کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ تحصیل خیرپور ٹامے والی غریب تحصیل ہے, یہاں لوگوں کے پاس بھی اتنا سورسز کمانے کے بھی نہیں ہیں. مسائل تو ان کے ویسے ہی ہیں جیسے دنیا میں چلتے ہیں, لیکن جب یہ عدالتوں میں آتے ہیں تو ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہمیں اللہ کا خوف بھی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھی ان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کیا جائے, اور اس کے لیے یہ جو غریب لوگ ہیں وہ اتنا وکلا کو جیسے بڑے شہروں میں ہوتا ہے ان کی فیسز ہوتی ہیں وہ نہیں پے کر سکتے. تو ہم یہاں ان سے ظاہر ہے جتنا آسانی سے وہ دے سکتے ہیں ان سے لے کے ان کی جو ہیلپ ہوتی ہے قانونی ہوتی ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں. تو کچھ ہمارے بھائی دوست جن کی سارا ڈیپینڈ اسی پریکٹس پہ ہی کرتے ہیں اور سفید پوش ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب بار کونسل کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے وکلا برادری کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھا کے ان کو کرنا. چونکہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں, تو ان کی ایک تنخواہ تو منتھلی ہے, اس کے علاوہ ان کو پینشن بھی دی جاتی ہے, ان کو باقی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے. ہم نے تو جو فیس لی, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو نئے وکلا صاحبان آئے ہیں تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس کئی دن تک کوئی کیس نہیں آتا, وہ پریشان ہوتے ہیں. تو بار کونسل سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں اور اس کا ضرور کوئی حل نکالیں, تاکہ وہ جو نوجوان ہیں نہ تو وہ کسی غلط راہ پہ چلیں بلکہ ایک اچھے طریقے سے وہ اس پروفیشن کو بھی نبھا سکے اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا سکے. ٹھیک سر, اور سوال پوچھوں گا, پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں جو سول کورٹس ہیں جی, یہاں پہ تو کام بالکل سول ججوں پہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے ہائی کورٹ کی طرف سے جی, وہ اس کے اندر ہی کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بہت جلدی ہی فیصلے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ خیرپور تحصیل میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سول جج صاحبان یا ایڈیشنل صاحب جو بیٹھے ہیں وہ بہت جلدی کیسوں کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن جب یہ کیسز چلے جاتے ہیں اوپر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, تو وہاں میرے خیال پیڈنسی اتنی ہے آلریڈی پہلے سے ہی کہ کئی سال تک تو جو ہے نا کیس لگتا ہی نہیں ہے. اچھا, تو یہ وہاں جا کے پرابلم لوگوں کے لیے بنتا ہے. وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں جانے کے بعد اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد لوگوں کی نسلیں بھی جو ہے نا 2 3 گزر جاتی ہیں اور کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا. ٹھیک سر, ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے یہی کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے
ان کے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں یا معاشرے میں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے لوگوں کو یہی اویئرنیس بھی دینی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ قانون ہی جب موجود ہے ہمارے پاس ہمیں قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے. کوئی غلط کام کوئی غلط سٹیپ اپنی مرضی سے نہیں اٹھانا چاہیے. اب فرض کیا تو مرڈر ہو گیا ہے تو قانون موجود ہے, آپ اس پہ ایف آئی آر کریں, اس کو آپ ایویڈنس دیں, اس پہ وہ سزا ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بدلہ لینا ہے تو اس کے لیے مزید آپ قتل کریں گے تو آپ پہ بھی کیس بنے گا, آپ کے چند دوسرے لوگوں پہ بھی بنے گا, پھر وہ فیس کریں گے. تو وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے دشمنی کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب سول لیٹیگیشن ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اللہ کا بھی خوف کرنا چاہیے کہ جس کا رائٹ بنتا ہے. تو اس دنیا میں ہم نے کیا لے کے جانا ہے, سب کچھ یہی رہنا ہے نا, چھوڑ کے جانا ہے. جس کا رائٹ بنتا ہے یہ ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. ہمیں وہ یہاں خود ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے ان مسائل کو خود بھی حل کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. اور ہم اپنی ذمہ داری خیرپور تحصیل میں بہت سارے ہمارے بھائی وکلا صاحبان ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, فیملی کیسز بھی آتے ہیں, سول بھی آتے ہیں. ہم لوگوں سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپس میں کمپرومائز کر جائیں, بجائے اس کے کہ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائیں اور 40 50 سال تک ذلیل ہوتے رہیں اور ان کے وہاں پہ کوئی ڈیسائیڈ ہی نہ ہو سکے اور یہ اپنی دشمنی اور مخالفت بھی بڑھاتے رہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو یہاں پنچایتی طور پہ بھی برادرانہ طور پہ بھی حل کرایا جائے اور ان کا کمپرومائز کرایا جائے. فیملی کیسز میں یہ ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہر گھر میں ہو جاتی ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس لینے کے لیے لڑکی آئی ہوئی ہوتی ہے, لڑکا جو ہے اس کے بھی کچھ خیالات درست نہیں ہوتے. کوشش کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ بچوں کا بھی سوچیں, اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کا ناپسندیدہ فعل ہے یہ جو طلاق ہے, آپ اس سے گریز کریں, اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے نبھائیں. ہماری وکلا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ پریزیڈنٹ باہر رہ چکے ہیں 3 دفعہ, تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ اپنے ٹینور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی آپ نے؟ میں 2006 میں الیکٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ. تو میرے والد صاحب میاں محمد منیر طاہر صاحب, میرے اس وقت سیکٹری تھے میرے ساتھ 3, ایک رانا عتیق, ایک عامر عزیز پیرزادہ اور ایک حسن بلوچ صاحب. میں نے یہ کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنی بارس کے لیے, کیونکہ یہاں کورٹ کمپلیکس نہیں تھا, ججز صاحبان کی ریزیڈنس نہیں تھی, آفیسز وغیرہ بھی ان کے لیے نہیں تھا. تو اس وقت تھے سیشن جج اجاز شاہ صاحب, ان سے بات ہوئی. جسٹس جہانگیر ارشد صاحب انسپیکشن جج تھے ہائی کورٹ کے, ان سے ہم سب لوگ جا کے ملے, ریکویسٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, آپ کو خیرپور میں کورٹ کمپلیکس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ان سب کوششوں سے مل کے جس میں اجاز شاہ صاحب کا, جہانگیر ارشد صاحب, جسٹس جہانگیر ارشد صاحب کا پورا تعاون رہا, اور ہم نے 2006 میں کورٹ کمپلیکس کے لیے منظوری لیتے اس کے فنڈز ریلیز کرایا اور یہاں پہ کام شروع کرایا 2007 میں, اور وہ جا کے کمپلیٹ ہوا. اور جس میں 3 سول جج صاحبان کی ریزیڈنس, ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی ریزیڈنس, اور 3 سول کورٹس, اور ایک اس کے بعد یہ کمپلیکس مکمل ہوا. تو اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی میاں عبدالقادر ایڈوکیٹ وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. اس نے کوشش کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ کمپلیکس اس کے لیے فنڈز ریلیز کرائے, اور ہمارا بار روم کے لیے فنڈز جو ہے وہ ریلیز کرائے. تو یہ بار روم بھی بنا, اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا جو کورٹ کمپلیکس تھا وہ بھی
कंप्लीट हुआ। ठीक। तो ये हमारी कोशिशें थी, हमारे बुज़ुर्गों ने भी पूरी कोशिश की। शहर के जो हमारे दीगर वकला साहबान थे, सैयद अब्दुस्तार हमदानी साहब जी। उनकी भी काफ़ी, सैयद अब्दुल क़य्यूम हमदानी साहब, उनकी भी कोशिश हमारे साथ थी। हम कोशिश करते रहे और इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। ठीक सर, जनरल सियासत के हवाले से बात करूँ तो आपकी सियासी एफिलिएशन किस पार्टी से है? मेरी सियासी एफिलिएशन जो है वो, जब मैंने होश संभाला जी। तो मैं उस वक्त स्टूडेंट था, ठीक। 9th का। उस वक्त भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी। और मैं भुट्टो साहब का कायल था। उनकी पॉलिसीज़ जो थी हर लिहाज, तो भुट्टो साहब की जो पॉलिसियाँ थी इस मुल्क के लिए, इस आलम इस्लाम के लिए, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उन्होंने आलम इस्लाम के लिए बहुत काम किया। भुट्टो साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली जी। तो उस वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम था। मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान तबाह हो चुका था। भुट्टो साहब थे जिन्होंने इस मुल्क को बग़ैर कर्जा लिए इसकी मईशत को भी संभाला दिया। उन्होंने बहुत काम किया, गुरबा के लिए भी काम किया। उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल लगाई, लोगों को रोज़गार, दीगर भी ऐसे बहुत सारे मंसूबे थे, लोगों को रोज़गार दिया। और पाकिस्तान की तरक्की वो आपके सामने ही है। एटम बम भी उसी दौर में शुरू हुआ, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी। तो मैं तो उनका कायल था और उनके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है उनका बिल्कुल कायल था। और मैं PSF का इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जाने के बाद जो इस मुल्क की सियासत थी या जिस हिसाब से चली, या जिस तरह से भुट्टो साहब या बेनज़ीर साहबा अपने वर्कर्स को जो अहमियत देते थे, वो मैंने बाद में नहीं देखी। तो मैं खामोशी इख्तियार कर गया और मैंने किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। उसके बाद सियासत में हमने एक बार गर्देजी साहब को सपोर्ट किया, शरीफ आदमी थे। उन्होंने इस इलाके में खैरपुर को तहसील का दर्जा दिलाने में गर्देजी साहब का था हाथ। सिविल हॉस्पिटल जो है वो गर्देजी साहब की मेहनत से यहाँ पे बना। और भी बहुत सारे काम थे जो गर्देजी साहब की मरहून मिन्नत थे यहाँ हुए। और उनके बाद फिर हम पीरज़ादा साहबानों को भी वोट देते आए हैं। और गर्देज साहब को तो एक ही बार दिया था, उसके बाद हमने पीरज़ादा साहब को दिए हैं, तारिक चीमा साहब को भी वोट दिया है। तो उसके बाद जो हमारी तहसील में जो तरक्की का जी रहा है वो बहुत स्लो रहा है। तरक्की बहुत स्लो, मैं ये कह लें कि तरक्की हुई नहीं है। अब खैरपुर की गलियां बन जाने में या एक आध सड़क को बन जाने में इसको तरक्की तो हम नहीं कह सकते ना। तरक्की को तो ये होती है कि आपके इस एरिए में कोशिश करके यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियाँ लगाई जाए, यहाँ गरीब लोगों को रोज़गार मिला जाए, इसको तो तरक्की बोलते हैं। जहाँ कोई वसाइल ही ना हो, जिसकी कोशिश ही ना की जाए वो किसी लेवल पे भी, तो उसको तो हम तरक्की नहीं कह सकते। अब एक गली या नाली बन जाने से तो खैरपुर की तरक्की नहीं होती। अब चीमा साहब के दौर में या इससे पहले आमिर अरसलान चेयरमैन साहब थे, उसमें पीरज़ादा साहब का दौर था। आमिर अरसलान ने भी शहर खैरपुर टामे वाली की तरक्की यही कि गलियां जो थी इनको पुख्ता करवाया। उसके बाद वो चीमा साहब के साथ शामिल हो गए। फिर चीमा साहब से उन्होंने कोशिश करके तकरीबन पूरे खैरपुर की हर गली को उन्होंने टफ टाइल और वो मुकम्मल कराया है। सिर्फ अब एक कमी बाकी है, जो हमारा एक मेन रोड है जो थाने मोड़ से शुरू होता है, ये मेन रोड से बावरपुर हासिलपुर से, और ये शहर के ऊपर से होता हुआ और ये चुंगी नंबर 4 जी वहाँ पे ख़त्म, एक ही रोड है। अच्छा। लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बना, टूट फूट का शिकार है, यहाँ परेशानी होती है। तो वो सुन तो रहे थे, चीमा साहब भी के बारे में सुना था, उन्होंने कोशिश की है कि ये इसकी कोई अप्रूवल हो चुकी है कि ये बनेगी, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक। तो
ترقی تو یہی ہے جو ہو رہی ہے یا ہوئی ہے. سیوریج کا نظام بھی جو 1-2 ادوار میں ہوا ہے لیکن اس میں کوئی صحیح کام نہیں ہوا. ٹھیک. بالکل نہیں ہوا. سیوریج کا حال یہ ہے انہوں نے میرے خیال میں کوئی میکسیمم 1 فٹ کا پائپ ڈالا ہوا ہے. اتنا بڑا شہر ہے, تحصیل ہے, اور اس میں سے تمام نکاسی جو ہے پورے شہر کی جس کے 14 یا 16 وارڈ ہوں وہ سارا وہاں سے گزرنا تو ہوتا یہی ہے. تو سارا پانی سڑکوں پہ ہوتا ہے, سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک. تو اس کے لیے بھی سنا تھا کہ کوئی سیوریج کا بھی سلسلہ یہ شروع کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی دیکھا نہیں ہے, کوئی ایسا ہوا نہیں. ٹھیک سر, یہ تو ہم نے باہر کی سیاست کے حوالے سے بات کی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی, اوورال سیاست کے حوالے سے بات کی. اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ پاکستان کے شہر جو ہے وہ پورا پاکستان ہی خوبصورت ہے. ہمیں تو پورا پاکستان ہی اچھا لگتا ہے. ہمیں تو تحصیل خیر پور بھی بہت اچھی لگتی ہے. اس کے ارد گرد جتنے دیہات ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ ایک قدرت کی طرف سے ہر علاقے کا ایک اپنا. ہمارے ایریے میں چولستان ہے جی. تو اگر جو لوگ اس ایریا سے آتے ہیں پہاڑوں سے تو ان کو چولستان بہت پسند آتا ہے. جو فارنر باہر سے آتے ہیں ان کو چولستان بہت اچھا لگتا ہے. جب ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں تو ہمیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں. سب پاکستان ہے. اگر آپ دیکھا جائیں تو دنیا میں پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے. آپ پاکستان کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تو خوبصورت ہے. اب رہی اس کی خوبصورتی کو تو قائم و دائم تو وقت کی حکومتیں جو ہیں وہ ہی رکھ سکتے ہیں. وہ ہی اس کا خوبصورتی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ کوشش کریں گے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو وہ خوبصورتی بڑھتی جائے گی. لاہور خوبصورت ہے, کراچی خوبصورت ہے, فیصل آباد ہے, مطلب پاکستان کے جتنے شہر, اسلام آباد دیکھ لیں, پنڈی دیکھ لیں. تو جن ایریاز میں گورنمنٹ کی نظر گئی ہے, جہاں جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں وہاں خوبصورتی زیادہ ہے. وہاں سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ یہ پاکستان سارا ہمارا ہے جی. تو جہاں اگر پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا جو بڑے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں صرف اس ایریے کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے. پورے پاکستان کو ہر جگہ, ہر دیہات, ہر گلی, ہر سڑک خوبصورت ہونا چاہیے. ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ نواز شریف دور میں پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا. اس سے لوگوں کے بھی بہت مسائل حل ہوئے. سفر جو ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے. جی. ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. سفر کا وقت بھی بہت کم ہو گیا ہے. بندہ بہت کم ٹائم میں اپنے منزل مقصود پہ بھی پہنچ جاتا ہے. یہ انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں, ماننا چاہیے چاہے آپ جس بھی پارٹی سے ہوں. جی. جس نے جو اچھا کیا ہے وہ کہنا چاہیے. اب فرض کیا یہ ہمارا جو روڈ ہے بہاولپور حاصل پور روڈ, جی. یہ 1 وے ہے. ٹھیک ہے, یہ نواز شریف دور میں بنا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہاولپور سے خیرپور پہنچنے میں 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے تھے, اور جو حال ہوتا تھا ٹوٹی ہوئی سڑک تھی, سنگل روڈ تھا. تو اس کے بعد جب یہ بنا ہے اب وہی سفر 35-40 منٹ میں طے ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, سکون سے بندہ پہنچ جاتا ہے. سر اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ترقی پاکستان میں ہر جگہ ہونی چاہیے, سڑکیں بننی چاہیے تاکہ بہت کم وقت میں لوگوں کا, سڑکیں ہوں گی نا تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. ہماری زراعت جو ہے اس کا انحصار بھی اسی پہ ہی ہے. مشینری ٹائم سے پہنچ جاتی ہے, آپ کی جو فصلات ہیں وہ ٹائم سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے, کافی مشکلات پیش آتی ہیں. ٹھیک. سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں تو کامیابی یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے طور پہ محنت کرنی چاہیے. جہاں جس فیلڈ میں بھی ہے اس کو دل لگا کے کام کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے اس کے دل میں محبت ہونی چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ہم سیاست میں آ کے
دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ایک اپوزیشن کا ہوتا ہے۔ یہ ہماری پوری قوم زندہ آباد اور مرد آباد پہ لگی ہوئی ہے۔ ایک کسی کا ہم نعرہ لگا کے زندہ آباد کہہ رہے ہیں، کسی کو ہم مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ ایک ٹائم آتا ہے اسی کو زندہ آباد کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ٹائم میں ہم اس کو مرد آباد کہنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی بھی سوچ ہونی چاہیے کہ کسی کے کہنے پہ کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں احترام کرنا چاہیے، عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان کی سالمیت ہے، قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی بھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کی شادی کو 4 دن ہوئے ہیں وہ شہید ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ اپنی خوشیاں قربان کر جاتے ہیں، اپنی زندگیاں قربان کر جاتے ہیں پاکستان کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھ کے نہ ہمیں علم ہوتا ہے، نہ ہمیں نالج ہوتا ہے، وہی زندہ آباد مرد آباد میں فوج کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، عدلیہ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، لیڈروں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہمیں ہمارا مذہب، ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو دشمنوں کو بھی کبھی غلط نہیں کہا، غلط بد دعا نہیں دی۔ تو ہم یہاں سیاست میں سیاست دانوں کے لیے گالی گلوچ کرتے ہوئے بہت حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ، ہمیں دیکھیں نا جی، ہمیں محبت ہے نا پاکستان کے ساتھ۔ ہمیں سیاستدانوں کو گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے تو ہمیں صرف ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے ووٹ کا، ہم اس کو ووٹ دے دیں جس کو صحیح سمجھتے ہیں، جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی مخالفت میں ووٹ ڈال دیں۔ اب نعرے لگانے سے، ملک کی کسی بھی پیٹرول پمپ کو جلانے سے، سڑکیں بلاک کرنے سے، کسی عمارتوں کو توڑنے سے، دفتروں کو توڑنے سے تو ملک کا نقصان ہے۔ کسی کا گریبان پکڑنے سے، اس کی ماں بہن کو گالی دینے سے کیا اس سے کیا حال نکلتا ہے ہمارا؟ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو حالات چل رہے ہیں اس ملک کے، یا ہمارے جو لیڈران آ کے تقریریں کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں، باقی لیڈران بھی کرتے ہیں، کیا پوری دنیا ان کو نہیں دیکھ رہی ہوتی؟ ان کے خطاب سن رہی ہوتی ہے نا؟ تو ہمارا کیا امیج جاتا ہے ان کے پاس کہ یہ تو ہمارے لیڈروں کا حال ہے، تو عوام کیسی ہوگی؟ یا ہمارے لیڈر گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے تو عوام بھی تو وہی کچھ کر رہی ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان لیڈروں کو۔ ہمیں اصل میں جو ہمارے رہنما ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ اس ہستی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ ہمیں ان سیاستدانوں کو زندہ باد مرد آباد، یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ ہم سیاستدانوں کے بارے میں تو یہی ہے، یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ کبھی دین کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی کسی بات کا سہارا لے لیتے ہیں، یہ چیزیں لے کے یہ اپنی سیاست چمکانے پہ لگے ہوئے۔ کیا دین کیا کہتا ہے؟ جو دین کا سہارا لیتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ یہ ویسے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط ہی کہہ رہا ہے نا۔ اس پہ جب وہ خود عمل نہیں کر رہا تو وہ دین کا ٹھیکہ کیسے لے سکتا ہے؟ ہمیں اپنا ووٹ کے حق استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا امیج پوری دنیا میں ایک اچھا دکھانا چاہیے، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ سلجھی ہوئی قوم ہے۔ یہاں توڑ پھوڑ کرنے، گالی گلوچ کرنے، جلوس جلسے کرنے سے، ایک دوسرے کی مخالفت میں، کسی کی ماں بہن کی کردار کشی کرنے میں، اس سے تو ہماری کوئی نام تو پیدا نہیں ہوتا نا دنیا میں۔ یہی وجہ ہے نا پھر دنیا والے جو ہمیں کیا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب ہمارے لیڈر چاہے بکاؤ نہ بھی ہوں
تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ ایجنٹ بھی ہیں، غدار بھی ہیں، بکاؤ بھی ہیں، بغیر ایسے ثبوت کے صرف مخالفت کرنی ہے، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کو ہم نے کافر بھی قرار دے دینا۔ تو میری یہی ہوگی کہ ہمیں گریز کرنا چاہیے، ہمیں صرف اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے اور وہی راستہ اور وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ ٹھیک سر، ایک اور سوال پوچھوں گا کہ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد والدین ہی وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اساتذہ کرام آ جاتے ہیں، ان کی ایک محبت، ایک محنت، ایک جو ہوتی ہے وہ بھی ضرور رنگ لاتی ہے، وہ آپ کی پوری شخصیت کا نکھار یہ انہی لوگوں سے ہے، ان کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، ان کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ اب انسان کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے اپنی تعلیم سے۔ ڈگری لینے سے تو علم نہیں آتا نا، آپ کے اندر جو علم، جو ڈگری آپ نے لی ہے، اس کا علم جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ ظاہر کریں گے نا آپ نے کیا لیا ہے۔ جی، آپ کے کردار سے ہی پتہ چلے گا، آپ کی گفتگو سے ہی پتہ چلے گا، جی، آپ کے بیہیویئر سے ہی پتہ چلے گا نا کہ آپ نے کیا کچھ سیکھا، جی، بزرگوں سے کیا سیکھا، اساتذہ سے کیا سیکھا، آپ نے کیا ایجوکیشن لی، تو یہ اسی سے ہی ظاہر ہوگا۔ ٹھیک سر، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد اگر سیاست میں ہوں تو بھٹو صاحب تھے۔ بھٹو صاحب کو آپ کیسا لیڈر مانتے ہیں؟ بھٹو صاحب ایک واحد لیڈر تھا جو نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا لیڈر بھی تھا اور خیر خواہ بھی تھا، جس کے دل میں اتنی محبت تھی کہ مسلمان ترقی کریں اور مسلمان دنیا پہ حکمرانی کریں اور اس میں پاکستان ان سب سے آگے ہو، اور اسی کی سزا اس کو دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری ابھی سیاست میں آیا ہے، ظاہر بچہ ہے، تو چونکہ اس نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا ہے، نانا کے بارے میں بھی اس نے سنا ہوا ہے، تو اب اس ملک کے جو حالات ہیں اس سے بھی تجربہ حاصل کر رہا ہوگا، لگتا تو ہے آگے جا کے یہ کچھ بہتر بنے گا، چونکہ اب تک ایک نوجوان ہونے کے حساب سے میں نے اپنے یہ لیڈران جتنے بھی ہیں ان کی تقاریر بھی سنی ہے، جن میں عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے یا باقی لوگ بھی ہیں، تو ان کو میں نے دیکھا ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے، گالی گلوچ کے علاوہ، یا جو ہمارے وزراء صاحبانہ ہیں سب کے سامنے ہیں کیا کرتے رہے، تو میں نے بلاول بھٹو کو ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ جو اس نے کبھی کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہو، گالی گلوچ کی ہو۔ اب اس پہ اسمبلی میں بیٹھ کے لوگوں نے کس کس طرح کی باتیں کی ہیں، قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، وہاں ایم این ایز منسٹر بیٹھے ہیں جو آوازیں کس رہے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں جو بزرگ ہیں، گورنمنٹ کی ہیں، وہ آوازیں کسی جا رہی ہیں، تو کیا وہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے ہم کو؟ ہم کیا دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، حکم برادری کو ایز اے سینئر قانون دان آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج یہی ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر چلتے ہوئے عمل کریں تو میرے خیال میں ہمیں بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں آئیں گے ہی نہیں۔ اس میں یہی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کس کا حق کیا ہے، حق تلفی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی، یہ ہمیں اسلام یہی سبق دیتا ہے نا، ہمیں یہی بتایا گیا۔ اگر یہ دیکھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم عدالتوں اور تھانوں میں دیکھیں تو یہی مسائل ہیں جو ہمیں دین سے دور لے گئے اور ہم ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے نقصانات ہیں۔
فائنانشلی طور پہ بھی نقصان ہے، ٹائم کا بھی نقصان ہے، ذہنی بھی تکلیف ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بھی چل رہی ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، بحیثیت قوم بٹ چکے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم دین پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا ہماری، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ۔ تو مسلمان ہونے کا ثبوت بھی یہی ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے ہی مصیبت سے دور رکھنا ہے، ہمیں مصیبت سے بچانا ہے، تکلیف سے اللہ نے نجات دینی ہے ہمیں۔ بندے کوئی کام، یہ وسیلہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر وسیلہ ہے، وکیل وسیلہ ہے، فلاں یہ سب وسیلہ ہے، صرف ایک ذات یہ اللہ کی۔ یہ دنیا میں ہم سے امتحان ہے لیے جاتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا اترتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو ہی مانتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، یا اوروں پہ یقین کرتے ہیں کہ فلاں پیر سے شفا مل جائے گی، فلاں بندے سے شفا مل جائے گی، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔